समन को लगा कि वो वहीं गिरेगी और दुनिया से गुजर जाएगी, मगर दुनिया से गुजरना इतना आसान कब है। दुनिया से गुजरने से पहले दुनिया का सामना करना पड़ता है। ये कहा तुमने समन अपी फरहान से, पता नहीं कौन बोला था। अब्बा तो पिछली घड़ी के साथ लगे खड़े हो गए थे। अम्मी ये झूठ कह रही है, इसने मेरे साथ वो टक टक बोली थी, मैं झूठ बोल रहा हूँ। ये सुनो खुद अपने कानों से। इसने खुद मुझसे कहा। ये देखें वो मुड़ा और गाड़ी के अंदर हाथ डालकर गाड़ी की लाइनें ऑन की और सीडी प्लेयर से उभरती आवाज़, तो फिर मुझसे शादी कर लो। और साथ ही बेहंगम मौसीकी का शोर सब को जैसे साम सूंघ गया था। सवाल जवाब शुबे की गुंजाइश जैसे तमाम हो गई। अल्लाह मेरी तो कुर्बे क़यामत हो, अभी जुमा 8 दिन नहीं हुए। मुँह से बर मांगने लगी, दुहाई मोला दुहाई, आसमां क्यों ना फट पड़ा। ये कहत हफ्ते इन्हीं बेशर्मी और बेबकियों के नतीजे में आती हैं। अल्लाह की पनाह शक्ल की मिन्नी ये अफशा बाबी की अम्मी इसकी ममानी थी। उन्हें बेटी के घर बेटी की जगह गुबार निकालने का मौका मिल गया था। फिर जो लान तान शुरू हुई, इसका वेला उसकी इन फरियाद किसी ने ना सुनी। अलामती नज़रें और जहर उगलती ज़बानें वो गुंग हो गई। और इतने दिनों से जो सारे फंक्शंस के दौरान वो जो खुद पर गंदी नज़रें महसूस करती रही थी, वो ये नज़रें थी जो इसे राह में पड़ा हुआ माल गनीमत समझकर लूट लेना चाहता था। वो ज़मीन पर बैठी दोनों हाथों में मुँह छुपा कर सिसकने लगी, अम्मा ये सब झूठ है, बकवास है। वो गरीब इंसान खबीस, उसने खुद मेरे साथ रोज़ अदालत लगती, इस पर इल्ज़ामात लगते और वो रोज़ सफाइयाँ देती। तुम्हें मेरा घर मिला था गात लगाने के लिए। अगर वो बेगैरती पर उतर ही आया था तो तुम ही थोड़ा कंट्रोल कर लेती, थोड़ा सा जाती। मेरी खातिर मेरे ससुराल का मामला था। इस दिन के फ़ारूक मुझे इधर फेंक कर गया तो मुड़ कर नहीं पूछा। और चचा चची मुझसे बात करने के रवादा नहीं है। तुम्हारा घर नहीं रहा तो तुमसे बर्दाश्त नहीं होता कि किसी और का घर भी बसा रहे। ये रम थी, सब कहते थे कितनी मुँहफट हो चुकी है और शोहरों वाली प्यारी बेबियाँ सड़ चढ़ी शायद इसी तरह मुँहफट होती हैं। इन्हें सिर्फ़ और सिर्फ अपने शोहर की मोहब्बत उनकी शय मिली होती है। इसकी आंखों में लबालब पानी उतर आया। मैं उजाड़ूंगी तुम्हारा घर। अच्छा तुम्हारी बात सच मान भी लें तो वो क्या था जो उसने हमें सुनाया? क्या वो भी उसकी आवाज़ थी? कैसी ढिठाई और बेशर्मी से उससे कह रही थी कि मुझसे शादी कर लो। और इतनी बेशर्म हो गई तुम इन दिनों, इन 10 महीनों में के राह चलते से कहने लगी मुझसे शादी कर लो। वो जाने क्या क्या कह रही थी, मगर इसके दिमाग में जैसे आनियाँ चलने लगी थी। हाँ, मैं तंग आ गई हूँ। तुम सब ने मुझे मेरी नज़रों में गिरा दिया है। ज़िंदगी का हर दरवाज़ा मुझे पर बंद कर दिया है। मुझे मेरी नज़रों में गिरा दिया। इसकी हरामजादगी के जवाब में अगर कह दिया कि मुझसे शादी कर लो तो क्या जुर्म किया? बताओ क्या गलत कहा? क्या गलत कह डाला? क्या मेरा मज़हब मुझे इसका हक नहीं देता कि जिन पर मेरी कफ़ालत का फ़र्ज़ है, अगर वो इस पर से निगाहें चुरा रहे हैं, मुझे नफ़रत और हकारत से देखें। इसने बदनीयती से कहा। अपनी झूठी बकवास में मुझे उलझाया और जो मैंने कह दिया तो क्या बुरा? तुम जो हिंदुआना रसूम को बुरा कहती हो, अपने मज़हब की फ़राक के गीत कहती हो कि ये सब ज़ुबानी कलामी है, अगर इसके ये गति हो कि ये सब ज़ुबानी कलामी है, अगर इसका एक भी शिक्को मैंने अमली तौर पर करने के लिए मुंह से बोलता, तुम सब की इज्जत गैरत पर तादियाना पड़ गया। तुम लोगों ने मुझे बेशर्म, बेगैरत, दीन, नफ्स परस्त कहा। मेरी तुम्हारे इसी मज़हब ने मुझे खुशी से ये हक दिया है। तुमने महज ज़ुबानी कलामी तौर पर अपनी गुफ्तगू को बावज़न बनाने के लिए इख्तियार कर रखा है। मैंने कोई जुर्म नहीं किया, मैंने कुछ गलत नहीं कहा।
اسے خود پتہ نہیں چلا تھا کہ اس کی آواز کمرے میں نہیں شاید گھر کے باہر تک جا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں وحشت سے پھٹ رہی تھی اور جسم کانپ رہا تھا۔ وہ چیختی ہوئی وہاں سے جانے لگی۔ اس کے سامنے ابا کھڑے تھے، حیران، بے حد حیران نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے۔ ارم اور اماں تو جیسے پتھر کی ہو چکی تھی، وہ رکی نہیں، اسی طرح تیزی سے باہر نکلی اور اپنے کمرے میں جانے لگی۔ اپنے کمرے میں جانے کے بجائے اوپر ٹیرس کی طرف بھاگ گئی۔ وہ اس وقت کیسی تھی، اندھیرے گوشے میں بیٹھ کر چیخ چیخ کر رونا چاہتی تھی، اور اس کے لیے اوپر کا اسٹور روم سب سے بہتر تھا۔ اس نے یہی کیا، اسٹور کا دروازہ کے گیٹ سے ماتھا ٹیک کر چیخ چیخ کر رونے لگی۔ اس بند گھر میں مکمل خاموشی ہو گئی۔ وہ زیادہ تر کمرے میں ہی رہتی۔ ارم تیسرے دن خاموشی سے چلی گئی، ذرا دیر کے لیے اس کے کمرے میں آئی۔ جا رہی ہوں، خدا حافظ کہہ کر وہ اس کی طرف دیکھے بغیر چلی گئی۔ وہ بھی اسی طرح بے حس بیٹھی رہی۔ گھر میں اتنی خاموشی تھی کہ اس خاموشی سے خوف آنے لگا تھا۔ اس کے اندر بھی اتنے شور ہنگامے کے بعد اس کی تعبیر خاموشی چھائی تھی کہ اب تو کسی آنسو گرنے کی ہلکی سی آہٹ بھی نہ ہوئی تھی۔ کتنے دن رونے کے بعد اس کی آنکھیں جیسے خشک ہو گئی تھی۔ وہ اس رات دونوں بچوں کو سلانے کے بعد خالی بیٹھی تھی۔ رات بھر وہ بمشکل سو پاتی، کئی بار آنکھ کھلتی اور پھر بہت دیر تک نیند نہیں آتی تھی۔ تبھی دروازے پر ہلکی سی آہٹ ہوئی۔ اس نے سر اٹھایا اور حیران رہ گئی۔ اماں، ابا آپ آئے۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی، دونوں اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ اماں نے تو اس دن سے اس سے بولنا ہی کم کر دیا تھا، ابا نے اسے ایک بار بھی نہیں بلایا تھا۔ تم نے جو کیا اس پر اب کوئی بات نہیں ہوگی، اور جو ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ شاید یہ سب ایسے ہی ہونا تھا۔ آج بدھ ہے اور پرسوں جمعے کو تمہارا نکاح ہے، وہ فرض جس کے بارے میں ہم نے دانستہ طور پر شاید سوچنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اللہ پر بھروسہ کرنے کی بجائے ہم نے خود اپنے وسائل پر بھروسہ کر لیا تھا، کر کے یہ امید دل سے نکال دی تھی کہ ایک بیوہ کے لیے جس کے 2 بچے بھی ہوں، اس کے لیے رشتہ ملنا ناممکن ہے۔ ابا کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ حیران نظروں سے پلک جھپکے بغیر انہیں تک رہی تھی۔ اماں بالکل لاتعلق سی تھی۔ اس کے ہلتے لبوں سے ابا نکلا، میرے دوست ہیں حبیب الرحمن۔ وہ رکے، اس نے ایسی نظروں سے انہیں دیکھا کہ وہ تیزی سے بولے، حبیب الرحمن کا بھائی ہے چھوٹا مجیب الرحمن، دونوں میں 17 سال کا فرق ہے، تقریباً ساری عمر اس نے باہر گزار دی ہے، اب کچھ سالوں سے ادھر ہے۔ شادی کہیں باہر کی تھی، پھر طلاق دے دی، اپنا گھر ہے، زرعی زمینیں لے رکھی ہیں، اس کی آمدنی اتنی ہے اور بھی کافی کام ہے، کم از کم معاشی طور پر تو فکر کا کوئی خوف نہیں ہے، خوش رہو۔ وہ یکدم بال ختم کر کے اٹھ کھڑے ہوئے، اس کے سر کو ہلکا سا چھو کر باہر نکل آئے۔ اماں یوں ان کے پیچھے چلی جیسے ان کو اس بات سے کوئی واسطہ ہی نہ ہو۔ اماں پلیز مجھے نہیں کرنی شادی، اس نے دھیمی آواز میں جھنجھلا کر ان کے پیچھے لپک کر کہا۔ اماں رکی، پھر اس کی طرف مڑی، جب خاندان بھر کے سامنے ہماری عزت کی دھجیاں اڑاتے ہوئے تم نے بے شرموں کی طرح اعلان کر ڈالا تھا کہ ہم تو تمہاری کفالت کے قابل نہیں، تمہیں کفالت کے لیے اور اپنے لیے ایک بڑ کی ضرورت ہے، تو دل کی بات کہہ کر اب کیوں مکرتی ہو؟ تمہیں ہم میں سے کسی پر بھروسہ تھا ہی نہیں پہلے دن سے ہی، نہ مجھ پر، نہ اپنے باپ پر، نہ شاید اپنے بھائیوں پر۔ خوش رہو۔ ارے بھائی، میاں نے تو کہا تھا، میں نے تو کہا تھا کہ بیوہ ہے اور 2 بچوں کی ماں ہے، تو میں سمجھا اچھی خاصی ایج کی ہوگی، 40 سال تو کہیں نہیں گئے، مگر تم تو اس کا گھونگھٹ الٹے یوں حیرت سے کہہ رہا تھا جیسے اس کے سامنے کوئی عجوبہ ہو۔ کیا تمہارے گھر والوں نے تمہیں میری ایج کے بارے میں بتایا تھا یا میری تصویر وغیرہ؟ وہ چند لمحوں بعد بولا۔ اس نے پہلی بار پوری آنکھیں کھول کر انہیں دیکھا۔ 45 سال یا اس سے کم ہوں گے، کن پٹیوں میں ہی نہیں بلکہ سر میں بھی زیادہ بال گرے تھے جنہیں انہوں نے ڈائی کرنے کی بھی زحمت نہیں کی تھی۔ چہرے پر جوئیاں نہیں تھی، آنکھوں میں چمک تھی، گندگی۔ اسے کسی نے ان کی تصویر نہیں دکھائی تھی،
نہ کچھ بتایا تھا، مگر اس نے اس بات میں سر ہلا دیا، یعنی تم نے میرے متعلق سنا تھا؟ وہ حیران سے بولے۔ اس نے پھر اس بات میں سر ہلا دیا تو بیٹھ گئے۔ پھر بھی تم مان گئی؟ وہ ذرا دیر بعد بولے۔ ابو وہ انہیں کیا بتاتی کہ ان کی نگار کو اگر کوئی برا بھی ہوتا تو شاید اس کے گھر والے محض رشتہ ملنے کی وجہ سے ایک پل کی دیر نہیں لگاتے۔ آپ اتنے برے تو نہیں، اسے اب کچھ تو کہنا تھا، مگر تم تو بالکل جوان ہو۔ وہ جنجلا کر بولے تو اس کی ہلکی سی ہنسی نکل گئی تو وہ 10 بڑے انداز میں سر ہلانے لگ گئی۔ میں اس لیے شادی کے خلاف تھا، عمر بھر نگر نگر پھرتا رہا، ایک بار یہ غلطی کی تھی اور دوسرے سال توبہ کر لی تھی، اور میں پاکستان آ کر رہنے سے یوں ہی بھاگتا تھا۔ پتہ تھا جب بھی مستقل رہنے کے لیے آ گیا بھائی صاحب کان پکڑ کر میری شادی کروا دیں گے۔ اور سچ پوچھو مجھے اس میری لائف سے کیا بتاؤں، الجھے ہوئے لگ رہے تھے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں ذرا چینج کر لوں۔ اس کے دل میں جانے کیسا اطمینان سا اترا تھا مجیب الرحمن کو دیکھ کر۔ اس کے سارے ڈر مجیب الرحمن کو دیکھ کر اس کے سارے ڈر خوف جاتے رہے۔ انہوں نے جواب نہیں دیا اور وہ اٹھ کر سامنے الماری میں ٹنگے ہینگر کو لے کر ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ اس کی جٹھانی جو اماں کی عمر کی تھی اسے جاتے ہوئے کپڑے اور ڈرائنگ روم کے بارے میں بتا کر گئی تھی۔ کپڑے بدلتے ہی اسے پہلا خیال بچوں کے بارے میں آیا کہ 4 دنوں بعد بچوں کو لے جانا اماں نے انہیں روک لیا تھا۔ سمت کو اس نے حتی الامکان سادہ الفاظ میں سمجھا دیا تھا، مگر مائدہ کو سمجھانا ذرا مشکل تھا۔ افشا بھابی کے بھائی ان دونوں کو معیز اور مہنور کے ساتھ اپنے گھر لے گئے تھے۔ کل بلا لوں گی، اور شادی شکر انہیں معلوم ہے کہ میرے 2 بچے ہیں، ورنہ اگر اماں ابا یہ چھپا کر شادی کرتے تو کتنا مشکل ہو جاتا۔ اس وقت تو وہ صرف مجھ سے جان چھڑانا چاہتے تھے اور بس۔ وہ افسردگی سے سوتے ہوئے باہر آئی تو وہ کمرے میں موجود نہیں تھے۔ وہ آہستگی سے چلتے ہوئی بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی، کچھ دیر بیٹھی رہی، پھر نیم دراز ہو گئی۔ اسے پتہ بھی نہیں چلا، ذرا دیر میں ہی اس کی آنکھ لگ چکی تھی۔ اس کے توہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ قدرت نے اس کے نصیب میں اپنا گھر اور وہ بھی اتنا بڑا لکھ دیا ہے۔ صبح اٹھ کر وہ کمرے سے نکلی آئی اور گھر دیکھنے کے خیال سے ادھر ادھر پھرنے لگی۔ گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ کل صرف سادگی سے نکاح ہوا تھا اور رات کو اسے رخصت کروا کے لانے کے بعد سب ہی چلے گئے تھے، اور آج شام کو 10-12 لوگوں کی ہوٹل میں دعوت تھی۔ بڑے بڑے خوبصورت کمرے، کشادہ لون، اگرچہ وہاں گھاس پھوس پتوں کا نام و نشان نہیں تھا۔ 2-4 ٹینٹ میں سے پیڑ کھڑے تھے اور کہیں کہیں سے اگی ہوئی گھاس گھر کے دروازے کھڑکیاں سب دور سے ہٹے ہوئے تھے۔ یہ مکان ہے اور اسے مجھے گھر بنانا ہے، اس کے اندر ایک عجب نے انگڑائی لی۔ میں بچوں کا پتہ کروں جا کر ذرا۔ اس نے فوراً خیال آیا اور وہ اندر جا کر فون کرنے لگی۔ بچے آ گئے تھے، سو رہے تھے، شام کو لے آئے۔ اور تم سناؤ کیسا مزاج ہے مجیب الرحمن کا؟ میں پوچھ رہی تھی۔ وہ کیا کہتی؟ وہ رات کو جانے کہ اس وقت اندر آ کر لیٹے تھے، اسے پتہ بھی نہیں چلا۔ ٹھیک ہے، وہ کیا کہتے؟ ابھی تو اسے خود اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ یہ کیا شور مچا رکھا ہے؟ گھر ہے یہ چڑیا گھر؟ پٹا ڈالو، ان بندر کی اولاد کو دھکے مار کر باہر نکال دوں گا، زندگی عذاب کر بھی ہے۔